कंगन की चोरी की रिपोर्ट कंगनपुर के थाने में दर्ज करवाई गई थी, मगर एएसआई मशकूर अली तफ्तीश करते हुए मेरे इलाके में पहुंच गया था। उन दिनों मैं बसीरपुर यानी ज़िला उकाड़ा के थाने में तैनात था, जबकि कंगनपुर ज़िला कसूर में वाक़या था। एएसआई मशकूर अली के साथ दो अफराद और भी थे, जिनमें एक कांस्टेबल मोहम्मद नज़ीर और दूसरा खोजी खुशी मोहम्मद था। खोजी खुशी मोहम्मद की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी, मगर इस उम्र में भी वो खासा सेहतमंद और चाको चौबंद दिखाई देता था। उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ उसकी आंखें थीं, जिनसे जहानत और बुर्दबारी टपकती थी। उसके लहजे में भी एक ख़ास किस्म का एतमाद पाया जाता था। एएसआई मशकूर अली खुशी मोहम्मद खोजी ही की रहनुमाई में बसीरपुर पहुंचा था। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने एएसआई से पूछा, मशकूर अली, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा मतलूबा बंदा मेरे थाने की हदूद में है? मशकूर अली मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, मलिक साहब, आपने खासा पेचीदा सवाल कर दिया है, ताहम मैं यही कहूँगा कि चोर आपके इलाके में पहुँचा ज़रूर है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने इजाफ़ा किया, अब इस वक्त भी वो यहाँ मौजूद है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। खुशी मोहम्मद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, थानेदार साहब, मेरी सारी उम्र चोरों, डकैतों और दूसरे मुजरिमों का खुरा उठाते ही गुजरी है। मैंने ऐसे ऐसे मुजरिम घुड़सवारों का भी सुराग लगाया है, जिन्होंने अपने घोड़ों के पांव पर मखसूस किस्म के चर्मी थैले चढ़ा रखे थे, ताकि खुरा ना उठाया जा सके। इतना कहकर वो चंद साअतों के लिए खामोश हुआ, फिर पुरवसूख लहजे में बोला, मेरा तजर्बा बताता है कि कंगनपुर आने वाला चोर आपके इलाके में ही पहुंचा है। अब यहाँ पर बंदे को कैसे तलाशना है, ये तो आप ही फैसला करेंगे। बहरहाल मेरी खिदमात हर वक्त हाजिर हैं। मैंने कहा, खुशी मोहम्मद, तुम्हारी सलाहियतों से काम लेकर मुझे खुशी होगी। मलिक साहब, चोर का खुरा उठाने के अलावा भी मैंने कुछ तफ्तीश की है। एएसआई मशकूर अली ने बताया, वाक़यात, शवाहिद और चंद लोगों के बयानात की रोशनी में यह बात साबित हो चुकी है कि कंगनपुर के थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उसमें मतलूब शख्स बजरियाए ट्रेन यहाँ पहुँचा है। मैंने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया और ठोस लहजे में कहा, अगर आपका मतलूबा चोर मेरे इलाके में है तो फिर आप मुतमईन हो जाएं, वो बचकर कहीं नहीं जाएगा। इस सिलसिले में मुझे आपका भरपूर ताउन भी दरकार होगा। हम हर किस्म के ताउन के लिए सर तपा तैयार हैं मलिक साहब। एएसआई ने जल्दी से कहा, आपसे ताउन करने में सरासर हमारा ही फ़ायदा है जनाब। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, शाह जी का क्या हाल है? कौन शाह जी? एएसआई ने हैरत से मुझे देखा। इस मौके पर खुशी मोहम्मद बोल उठा, आप विलायत शाह की बात कर रही हैं मलिक साहब? हाँ हाँ, वही शाह जी। मैंने तस्दीक की। खुशी मोहम्मद ने कहा, कुछ अर्सा पहले शाह जी का तबादला हो गया है। अब वो भक्कर के एक थाने में तैनात हैं। आजकल हमारे थाने के इंचार्ज राना जमशेद साहब हैं। फिर वो एएसआई की तरफ इशारा करते हुए बोला, मशकूर अली को कंगनपुर के थाने में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए ये शाह जी के जिक्र पर उलझ गया था। विलायत शाह से मेरी अच्छी खासी ताल्लुकदारी थी। मुझे इस बात पर हैरत हुई थी कि एएसआई ने आज खुद इसका जिक्र क्यों नहीं किया था। इसी वजह से मैंने विलायत शाह के बारे में इस्तफसार किया था। विलायत शाह एक जीदार और निडर पुलिस ऑफिसर था। एक मरतबा उसने तने तनहा 5 डाकुओं से दस्त बदस्त मुकाबला करके उन्हें खाक चाटने पर मजबूर कर दिया था, और वो डाकू भी खासे हट्टे कट्टे और पेशावर मुजरिम थे। उसके कारनामे पर विलायत शाह को हुकूमत की तरफ से खसूसी इनाम भी मिला था। थाना कंगनपुर के हवाले से मेरा जहन विलायत शाह की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद मैं विलायत शाह के तज़किरे से वापस मौजूदा सूरत हाल की तरफ लौट आया। मैंने एएसआई से सवाल किया, मशकूर अली, तुमने बताया है कि तुम्हारे थाने में किसी जुड़ाव कंगन की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, ज़रा इसके बारे में तफसीलन बताओ। तफसील बस इतनी सी है जनाब, वो खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, मसरूका जुड़ाव कंगन बहुत कीमती है। उस तलाई कंगन में बेशकीमत जवाहरात जुड़े हुए हैं, जिनमें नीलम, याकूत, जुमुर्द और पखराज वगैरह शामिल हैं। इससे आप कंगन की वक़्त का अंदाज़ा लगा लें। एक लम्हे को रुक कर उसने एक गहरी सांस ली, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मलिक साहब, मैं जिस कंगन का जिक्र कर रहा हूँ, उसे रखने के लिए उसकी मालकन ने एक खसूसी बॉक्स बनवाया था। संदल की लकड़ी से तैयार करदा वो मुनक्किश बॉक्स बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। मुतज़क्करा बॉक्स की लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, जो कि 6 इंच है, यानी वो एक चौकोर बॉक्स है। अलबत्ता उसकी ऊंचाई 4 इंच है। एएसआई एक लम्हे के लिए खामोश हुआ तो मैंने सवाल किया, मशकूर अली, तुम्हारे एक जुमले से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि मज़कूरा मसरूका कंगन किसी औरत की मलकियत है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। वो असबात में सर हिलाते हुए बोला,
کنگن کی مالکن ایک صاحب حیثیت بیوہ ہے جس کا نام دلشاد بیگم ہے۔ وہ کنگن پور کے ایک نزدیکی گاؤں شام کوٹ کی رہنے والی ہے۔ دلشاد بیگم کے مطابق مسروقہ کنگن کی مالیت کم از کم 8,000 روپے ہوگی۔ سامعین کی معلومات کے لیے میں واضح کر دوں کہ اس زمانے کے 8,000 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ آپ آج کل کے تقریباً 80-90 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ یہ جن دنوں کا ذکر ہے اس وقت بڑا سستا دور تھا۔ اول درجے کا سونا 90 روپے تو تولہ ملتا تھا۔ ایک عام آدمی کی ماہانہ آمدنی 60 روپے تک ہوتی تھی۔ ایک متوسط گھر کا پورے مہینے کا سودا 30-35 روپے میں آ جاتا تھا۔ آٹا 2 آنے سیر یعنی 5 روپے کا من، اور اعلیٰ درجے کی صاف ستھری گندم لگ بھگ 4.25 روپے من کے حساب سے دستیاب تھی۔ 150-200 روپے میں تو شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ سب باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں نے ASI مشکور علی سے استفسار کیا، کیا بیوہ دلشاد بیگم نے خود آ کر تھانے رپورٹ درج کروائی تھی یا اس کی طرف سے کوئی اور شخص آیا تھا؟ یہ کام اس نے خود ہی کیا تھا جناب، ASI نے جواب دیا۔ البتہ اس کے ساتھ شام کوٹ کا ہی رہنے والا تانگہ بان محمد بوٹا بھی تھانے پہنچا تھا۔ دلشاد بیگم بوٹا ہی کے تانگے میں بیٹھ کر شام کوٹ سے کنگن پور آئی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مزید بتایا، ہماری معلومات کے مطابق دلشاد بیگم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ اس کے نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ اس کا شوہر امتیاز علی شام کوٹ کا ایک باحیثیت زمیندار تھا۔ کوئی 3 سال پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی مشکور علی، میں نے کہا، اتنے باحیثیت زمیندار کی بیوہ اکیلی تھانے کیوں کر آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کے گھر میں 2-4 ملازم تو ضرور ہوں گے۔ ASI نے جواب دیا، جناب میں جہاں تک جانتا ہوں شوہر کی وفات کے بعد سے دلشاد بیگم تنہائی پسندی کا شکار ہو گئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے تمام ملازمین کی چھٹی کر دی۔ اس وقت اس کے عالی شان حویلی نما مکان میں صرف ایک ملازمہ ہے۔ جیوا نامی اس عورت کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، بیوہ دلشاد بیگم کی عمر کیا ہوگی؟ وہ 35-36 سے زیادہ کی نہیں لگتی جناب۔ میں نے کہا، کیا دلشاد بیگم نے کسی شخص پر اپنا شک ظاہر کیا ہے؟ ہم نے یہ سوال اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر اس نے کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیا۔ کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دیا جس سے ہمیں تفتیش میں کوئی خاص مدد مل سکتی۔ البتہ اس نے چور کا حلیہ بڑی حد تک بیان کر دیا تھا۔ میں چونک اٹھا، کیا دلشاد بیگم نے چور کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، کسی حد تک، ASI نے جواب دیا، جبھی تو اس نے چور کا حلیہ بتایا ہے۔ اور تم کہہ رہے تھے کہ اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جو تفتیش میں معاون ثابت ہو۔ میں نے ASI کو گھورا، مجرم خصوصاً چور اور ڈکیت کا حلیہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ 50% کیس تو اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، جناب شاید میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں۔ میں نے ASI سے اب تک ہونے والی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک روایتی پولیس والا تھا۔ اس میں مجھے ٹیلنٹ کہیں دکھائی نہیں دیا، جبکہ اس کے برخلاف کھوجی خوشی محمد جہاں دیدہ اور تجربے کار شخص نظر آتا تھا۔ ASI ابھی تک خوشی محمد کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا تھا۔ خوشی محمد کی اس عادت نے بھی مجھے متاثر کیا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی ہماری بات چیت کے دوران میں مداخلت نہیں کی تھی۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا، چوری کی یہ واردات کب پیش آئی؟ 3 دن پہلے جناب، اس نے جواب دیا۔ اس دن اگست کی 18 تاریخ تھی۔ 3 دن پہلے کا مطلب 15 اگست تھا۔ پچھلے مہینے یعنی ساون میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی، تاہم بھادوں شروع ہوتے ہی برسات کی شدت میں واضح کمی آ گئی تھی۔ برسات کے موسم میں کھرا اٹھانا ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ خوشی محمد کی پیشہ ورانہ مہارت کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اسی حوالے سے میں نے اس سے سوال کیا، خوشی محمد تمہیں کھرا تلاش کرنے میں دقت تو ہوئی ہوگی؟ کوئی دقت سی دقت جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا ہوا کہ ساون ختم ہو گیا، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر چند سیکنڈ تک ASI کو دیکھا، پھر بولا، ملک صاحب ہمیں یہاں تک پہنچانے میں کھرے سے زیادہ چور کے حلیے نے مدد دی ہے۔ اگرچہ دلشاد بیگم نے چور کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، تاہم اس کا مشاہدہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ چور کا حلیہ بیان کیا تھا۔ میں نے ASI سے مبینہ چور کے حلیے کے بارے میں استفسار کیا۔ مشکور علی اس کیس میں تفتیشی آفیسر تھا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ملک صاحب جڑاؤ کنگن چوری کرنے والا شخص دراز قامت ہے، اس کا قد لگ بھگ 6.25 فٹ ہے، ہاتھ پاؤں بڑے صحت مند، وجود گھنگریالے بال، دائیں گال پر سیاہ مسا چنے کے برابر،
گلے میں 3 تلائی تعویذ والی سیاہ ڈوری، سفید چکن کرتا لٹھے کا تیبند اور پاؤں میں دیسی خصہ۔ ASI خاموش ہوا تو میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا چوری کی یہ واردات دن دہاڑے ہوئی تھی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، چوری کی واردات تو رات کے آخری پہر ہوئی تھی جناب، 15 اگست کی رات کو، یعنی 16 اگست کی صبح۔ اور تھوڑی دیر قبل تم بتا چکے ہو کہ چور کے حلیے کے بارے میں دلشاد بیگم سے پتہ چلا تھا، جس نے اتفاق سے چور کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ میرے لہجے میں طنز اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر تمہاری یہ دلشاد بیگم بڑی حیرت انگیز قوت مشاہدہ کی مالک ہے۔ باخدا مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ وہ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے اور اپنی حماقت کو فوراً محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ دلشاد بیگم نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ چور اونچے لمبے قد کا مالک اور ایک صحت مند پہلوان نما شخص ہے، جس کے بال گھنگریالے ہیں، اور یہ کہ اس نے کرتا و تہبند پہن رکھا ہے، اور حلیے کی باقی بیان کردہ جزیات وہ میری اپنی تفتیش ہے جناب، ASI نے جواب دیا۔ اس موقع پر خوشی محمد نے مجھے بتایا، ملک صاحب، مشکور علی پہلی مرتبہ کسی کیس کی تفتیش تنہا کر رہا ہے، یعنی اس کیس کا تفتیشی افسر اول و آخر یہی ہے، شاید اسی لیے یہ ذرا گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں؟ بہتر ہے کہ تم ہی بتاؤ، میں نے کہا۔ وہ بولا، جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 15 اور 16 تاریخ کی درمیانی رات کے آخری پہر چوری کی واردات ہوئی تھی۔ شام کوٹ کی رہائشی دلشاد بیگم نے دوسری صبح 16 تاریخ کو تھانہ کنگن پور میں چوری کی رپورٹ درج کروائی اور چور کا سرسری سا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اگلے روز یعنی 17 تاریخ کو ASI اور میں کنگن پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، جہاں سے ایک روز پہلے مبینہ چور ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ 17 اگست کو کیوں کنگن پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے؟ 16 تاریخ ہی کو یہ کام کیوں نہ کر ڈالا؟ اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ مبینہ چور شام کوٹ کے ایک گھر سے جڑاؤ تلائی کنگن چرا کر کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن میں ٹرین میں سوار ہوا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب، کھوجی بابا خوشی محمد متحمل لہجے میں بولا۔ جناب، 16 تاریخ کو شام تک ہم چور کا کھرا اٹھانے میں مصروف رہے تھے۔ شام کوٹ میں واقع دلشاد بیگم کے گھر سے لے کر ریلوے اسٹیشن کنگن پور تک میں نے بڑی محنت کی، اپنا پورا تجربہ کام میں لایا اور یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہمارا مطلوبہ بندہ اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ ASI نے کہا، اس کے بعد کی تفصیل میں بتاتا ہوں جناب۔ ASI کی مداخلت پر خوشی محمد خاموش ہو گیا۔ مشکور علی نے کہنا شروع کیا، ملک صاحب، 16 اگست کی تاریخ میں ہم نے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ مبینہ چور شام کوٹ سے کنگن پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تھا۔ میں نے رات کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ رانا صاحب یعنی رانا جمشید کو تھانے جا کر دی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ریلوے اسٹیشن جا کر وہاں لوگوں سے پوچھ گچھ کروں، حالانکہ اس کام کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس شام واپس تھانے جانے کے بجائے تم ریلوے اسٹیشن پر پوچھ تاچھ کرتے۔ وہ میرے لہجے کی کاٹ کو محسوس کرتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب۔ بولتے ہوئے وہ ایک ایسا شخص دکھائی دیتا تھا جس کی حماقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ تھانے دار رانا جمشید نے مجھے ڈانٹ پلائی تھی اور کہا تھا کہ اگلی صبح میں ضرور اسٹیشن جا کر مبینہ چور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں۔ ASI نے اپنی بات مکمل کی تو مجھے ایک شک گزرا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے وہ دانستہ خود کو احمق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بعض اوقات چغلی کھاتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہو۔ میں نے اس سلسلے میں کافی سوچا، لیکن اپنے محسوسات کی تصدیق کے لیے مجھے کوئی واضح اشارہ نہ ملا، چنانچہ میں نے سر دست اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور ASI مشکور علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب، رات کو مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ مجھے واقعی اس شام پلیٹ فارم پر موجود ٹھیلے والوں سے اور کولیوں وغیرہ سے مبینہ چور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے تھی۔ تاہم یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا کہ اگلی صبح میں سیدھا کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن کا رخ کروں گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ نروس ہو گیا تھا۔ دراصل پہلا کیس ہے نا، اس لیے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے عام سے لہجے میں دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ، اگلی صبح یعنی کل صبح کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن پر تم نے کون سا تیر مارا؟ کل صبح سے میری مراد گزری ہوئی 17 تاریخ کی صبح تھی۔ وہ بولا، جناب، میں نے دلشاد بیگم کا بیان کردہ حلیہ جب منظور احمد کو تفصیلاً بتایا
تو اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ منظور احمد نے ہمارے مطلوبہ بندے کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ منظور احمد کون ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ منظور احمد میرا پرانا یار بیلی ہے، اے ایس آئی نے بتایا۔ ادھر کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اس کا چائے کا اسٹال ہے، کیک، پیسٹری اور بسکٹ وغیرہ بھی ملتے ہیں اس کے اسٹال پر۔ وہ منظور احمد کی مزید تفصیل میں جاننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات قطع کی اور پوچھا، منظور احمد سے تمہیں کیا معلوم ہوا تھا؟ منظور احمد نے تصدیق کی تھی کہ ایک ایسا شخص 16 اگست کو صبح وہاں آیا تھا۔ مشکور علی نے بتایا، اس شخص نے منظور احمد سے چائے اور کیک پیس خریدا تھا۔ رواداری میں منظور نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ اس شخص نے منظور کو بتایا کہ وہ بصیر پور جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے منظور ہی سے پتہ چلی تھی کہ مذکورہ شخص کے دائیں گال پر چنے کے برابر سیاہ مسا بھی تھا اور اس کے گلے میں 3 طلائی تعویذ والی سیاہ ڈوری بھی تھی۔ ازیں علاوہ منظور نے یہ بھی بتایا کہ اس شخص نے پاؤں میں دیسی کھسا پہن رکھا تھا۔ اتنا کہہ کر مشکور علی خاموش ہو گیا۔ جواب میں بھی خاموش رہا تو اس نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں منظور احمد کے پاس تھوڑی دیر رک کر پلیٹ فارم کی رونق کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں منظور کا ایک دوست لیاقت خان بھی وہاں آ گیا۔ منظور نے لیاقت سے پوچھا کہ آیا اس نے ہمارے مطلوبہ بندے کو دیکھا تھا؟ لیاقت نے تصدیق کر دی کہ اس نے نہ صرف مبینہ چور کو دیکھا تھا بلکہ اس سے مختصر بات چیت بھی کی تھی۔ لیاقت نے اسے ٹکٹ وغیرہ کے لیے پوچھا تھا، جس کے جواب میں اس نے لیاقت کو بتایا کہ وہ ٹکٹ حاصل کر چکا ہے۔ لیاقت خان کے استفسار پر اس شخص نے یہی بتایا تھا کہ وہ کنگن پور سے سیدھا بصیر پور جا رہا تھا۔ میں نے جب لیاقت خان سے 2-4 سوالات کیے تو مجھے پتہ چلا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، جبکہ اس کے جوتے کا نمبر 9.5 یا 10 سے کم نہیں تھا۔ لیاقت خان نے دلشاد بیگم کے بیان کردہ حلیے کی بھی پوری تصدیق کی تھی۔ اے ایس آئی مشکور علی کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، مشکور علی، تمہیں کل صبح یعنی 17 اگست کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ تمہارا مطلوبہ مبینہ کنگن چور کنگن پور سے بصیر پور آیا تھا، تو پھر تم کل ہی یہاں کیوں نہیں آ گئے؟ یہ پورے 24 بلکہ 30 گھنٹے کی تاخیر کیوں؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ کل خوشی محمد میرے ساتھ نہیں تھا۔ رانا صاحب نے مشورہ دیا کہ میں خوشی محمد کو ضرور اپنے ساتھ رکھوں، کیونکہ بصیر پور ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد مبینہ چور کا سراغ لگانے کے لیے مجھے قدم قدم پر خوشی محمد کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے مجھے خوشی محمد کی واپسی کا انتظار کرنا پڑا، جو اپنی بیٹی سے ملنے موزہ کوٹھا گیا ہوا تھا۔ اے ایس آئی میرے ہر سوال کا جواب اس طرح دے رہا تھا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں، اور وہ اپنی مرضی کا جواب سوچ لیتا ہو۔ اس کا یہ انداز مجھے میکانکی اور مصنوعی سا لگا۔ مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ جیسے اے ایس آئی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بول رہا ہو، تاہم میں کوشش کے باوجود بھی اس کے مقصد تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ بتا رہا تھا، ملک صاحب، کل رات کو خوشی محمد واپس کنگن پور آیا اور میں آج اسے اپنے ساتھ بصیر پور لے آیا تھا۔ خوشی محمد نے کافی دیر کے بعد لب کشائی کی، مگر میرا آنا نہ آنا برابر ہو گیا جناب۔ ہم صبح جیسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، پھر جب ٹرین اٹاری کے اسٹیشن پر پہنچی تو باقاعدہ بارش شروع ہو گئی۔ 5-6 دن سے بارش رکی ہوئی تھی۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ بصیر پور پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی بارش ہو چکی تھی۔ اب آپ خود ہی بتائیں، اس موسلا دھار بارش میں کسی کے پاؤں کا کھرا ملنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری ملک صاحب، اے ایس آئی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رکھا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ہمارا مطلوبہ بندہ بصیر پور کے ریلوے اسٹیشن پر ضرور اترا ہے اور اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر پیدل ہی ایک طرف گیا ہے۔ یہ معلومات تم نے کس طرح حاصل کی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، بصیر پور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک متوسط درجے کا ہوٹل ہے جس کے مالک کا نام ناظم علی ہے۔ ہوٹل کا نام نعمت قدا ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے ناظم علی سے سوال و جواب میں معلوم کر لیا کہ ہمارے مطلوبہ مبینہ کنگن چور نے اس کے ہوٹل میں کچھ دیر رک کر چائے وغیرہ پی تھی۔ ناظم علی نے مجھے بتایا ہے کہ اس شخص کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی تھی۔ میرا خیال ہے وہ سندلی باکس اسی پوٹلی میں ہوگا۔ ہوٹل کے نزدیک ہی سگریٹ کی ایک دکان ہے، دکان کے بجائے کھوکھا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کھوکھے کے مالک طالب حسین نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہمارے بیان کردہ حلیے کے ایک شخص نے 16 اگست کے دن اس سے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ وہ تھوڑے سے توقف کے بعد کہنے لگا، ملک صاحب، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارا مطلوبہ چور آپ کے علاقے میں پہنچا ہے۔ اب چور کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے برائے خلش۔
یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے کہا آپ کے مطلوبہ کنگن چور کو برآمد کر کے آپ کے حوالے کرنے میں مجھے خوشی محسوس ہوگی، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شخص یہیں کا رہنے والا ہے یا یہ کہ وہ ابھی تک بصیر پور ہی میں موجود ہے؟ یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے جناب، مشکور علی نے کہا۔ میرے لیے آپ جو حکم کریں میں کرنے کو تیار ہوں، بلکہ میں نے تو ابھی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مبینہ چور کا سراغ نہیں لگ جاتا میں اور کانسٹیبل محمد نذیر یہیں بصیر پور ہی میں رہیں گے۔ البتہ خوشی محمد کو واپس بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مجھے تمہارے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں مشکور علی، میں نے عام سے انداز میں کہا، پھر فوری ایک خیال کے تحت پوچھا، مشکور علی تم نے بتایا ہے کہ 16 اگست کو مبینہ چور نے بصیر پور پہنچنے کے بعد سگریٹ کے ایک کھوکھے سے سگریٹ وغیرہ خریدے تھے۔ طالب حسین سگریٹ والے سے وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا بولا، جی ہاں، آپ چاہیں تو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے، میں نے کہا، مجھے تمہارے کہے پر پورا بھروسہ ہے۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ مبینہ چور نے کون سے برانڈ کے سگریٹ خریدے تھے۔ کیا تم نے دکاندار سے اس بارے میں کوئی سوال کیا تھا؟ جی ملک صاحب، میں نے طالب حسین سے اس بارے میں پوچھا تھا، مشکور علی نے کہا۔ اس کے مطابق ہمارے مطلوبہ چور نے کینچی مارکا سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ میں نے سگریٹ کا برانڈ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس سے پہلے میں مبینہ کنگن چور کا مکمل حلیہ، دلشاد بیگم کے قوائف اور جائے وقوع کے بارے میں تمام ضروری نکات بھی اپنی ڈائری میں درج کر چکا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مشکور علی اگر تمہارا مطلوبہ بندہ میرے علاقے ہی کا رہنے والا ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ بس جی ملک صاحب، یہ میرا پہلا کیس ہے، اس لیے بھی آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے مجھے، وہ عاجزی سے بولا۔ اگر میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تو تھانہ انچارج رانا جمشید کی نظر میں میرا ایک مقام بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے ہی ایک جونیئر کے طور پر سمجھتے ہوئے میری بھرپور رہنمائی کریں گے۔ انشاءاللہ، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ اے ایس آئی کے انداز میں اگرچہ عجز و انکسار پایا جاتا تھا، لیکن لاشعور طور پر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اداکاری کر رہا ہو۔ میں نے ایک دو مواقع پر پہلے بھی ایسا محسوس کیا تھا، تاہم اس کی واضح اور معقول وجہ نہ ہونے کے سبب میں نے اپنے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اے ایس آئی نے کانسٹیبل محمد نذیر اور کھوجی خوشی محمد کو واپس کنگن پور بھیج دیا۔ اس نے خود اکیلے ہی میرے پاس رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تھانے ہی میں اس کے منجی بسترے کا انتظام کر دیا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جو کسی جھولے سے مشابہ تھا۔ کانسٹیبل اور کھوجی کے جانے کے بعد میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، مشکور علی تفتیش کا میرا اپنا ایک علیحدہ انداز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کارروائی کا آغاز کروں تو مجھے وہ تمام باتیں بتا دو جو اب تک بتانے سے رہ گئی ہیں۔ میرے خیال میں تو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا۔ مبینہ چور کے بارے میں مزید کچھ نہیں جانتا، میرا مطلب ہے کنگن اور کنگن کی مالک دلشاد بیگم کے بارے میں۔ کنگن کے بارے میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ دلشاد بیگم کے حوالے سے میری معلومات بھی محدود ہیں، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ 3 سال پہلے اس کے شوہر امتیاز علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ امتیاز علی کا انتقال کس طرح ہوا تھا؟ میں سمجھا نہیں جناب، اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے امتیاز علی طبعی موت مرا تھا یا کوئی حادثہ وغیرہ؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے میری بات کاٹ دی اور بولا، امتیاز علی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، اس کی موت کا سبب دل کا جان لیوا دورہ تھا، حرکت قلب بند ہونے سے وہ چل بسا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا تھا کہ امتیاز علی کی کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی دونوں میاں بیوی کا کوئی نزدیکی رشتہ دار ہے؟ جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا، اے ایس آئی نے جواب دیا۔ میری معلومات تو یہی ہے جناب، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتیاز علی کے انتقال کے بعد تمام جائیداد اور زمین کی وارث دلشاد بیگم ہی ٹھہری ہوگی۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے جناب، میں نے کہا۔ تمہارے بیان کے مطابق امتیاز علی خاصا باحیثیت زمیندار تھا، اس کی زمینوں کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ امتیاز علی کی کوئی 50 ایکڑ کے قریب زرعی زمین ہے، جس میں سے 20 ایکڑ شام کوٹ میں اور باقی 30 ایکڑ دیگر مختلف علاقوں میں ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اے ایس آئی نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، مشکور، اس بارے میں تم نے اچھی طرح سے دلشاد بیگم سے پوچھ لیا تھا نا کہ یہ چوری کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ تو نہیں؟
میں نے بہت کریت کریت کر پوچھا تھا جناب، وہ تسلی آمیز انداز میں بولا۔ دلشاد بیگم نے کسی بھی شخص پر اپنے شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اے ایس آئی مشکور علی کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ متناسب قد کا مالک ایک خوبرو شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی۔ گورے چٹے چہرے پر ہلکی ہلکی مونچھیں بڑی بھلی دکھائی دیتی تھیں۔ میں لگ بھگ 2 گھنٹے تک گھما پھرا کر اسے مختلف سوالات پوچھتا رہا اور اس کے جوابات میں پائی جانے والی اہم باتوں کو اپنے پاس نوٹ کرتا گیا۔ میں جب کنگن والے سندلی باکس کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو اس نے چونکتے ہوئے ایک اہم انکشاف کیا۔ ملک صاحب، وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا۔ پھر وہ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی وجہ سے افسوس ہو رہا ہو۔ ایسی کیا بات ہے بھائی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، دلشاد بیگم نے بتایا تھا کہ باکس کے جس خانے میں طلائی جڑاؤ کنگن رکھا جاتا ہے اس کے نیچے ایک خفیہ خانہ بھی ہے، اور اس خفیہ خانے میں اس کا ایک خاص کاغذ بھی موجود ہے۔ خاص کاغذ؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ کس قسم کا خاص کاغذ؟ کوئی دستاویز وغیرہ جناب۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو مشکور علی؟ میں نے بیزاری سے کہا، کھل کر بتاؤ، کس نوعیت کی دستاویز اس جیولری باکس میں موجود تھی؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، جناب، میں اس سلسلے میں آپ سے معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ آپ یقین کریں میں اس دستاویز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے دلشاد بیگم سے پوچھا تھا لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ کوئی اہم قانونی کاغذ ہے۔ ممکن ہے جناب وہ زمین جائیداد سے متعلق کوئی اہم دستاویز ہو۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس کے بعد بھی ہمارے درمیان کنگن اور دلشاد بیگم کے موضوع پر بات چیت ہوتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اے ایس آئی کو آرام کرنے کے لیے اس کے بستر تک پہنچا دیا اور خود تھانے کے پچھواڑے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا آیا۔ دوسری صبح جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ اے ایس آئی مشکور تھانے میں موجود نہیں تھا۔ وہ علل صبح وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ یہ اطلاع مجھے میرے تھانے کے ایک کانسٹیبل طارق نے دی تھی۔ وہ ان دنوں شبینہ ڈیوٹی پر تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، اس وقت ابھی تک پوری طرح اجالا بھی نہیں پھیلا تھا کہ مہمان اے ایس آئی چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ملک صاحب کو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے تو اس نے جواب دیا کہ ملک صاحب کو یہی بتایا جائے کہ اسے ایک نہایت ہی ضروری کام یاد آ گیا ہے اور یہ کہ وہ آج ہی کسی وقت واپس آ جائے گا۔ اے ایس آئی کی یہ حرکت مجھے ناگوار گزری تھی۔ اگر اسے جانا ہی تھا تو کم از کم مجھے تو بتا کر جاتا۔ میں اذان فجر کے وقت بیدار ہو جایا کرتا تھا اور یہ بات میں نے اسے رات ہی بتا بھی دی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، طارق، کیا مہمان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ جی ملک صاحب، طارق نے جواب دیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ واپس کنگن پور جا رہا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحے بعد طارق سے پوچھا، کیا اس کا سامان وغیرہ تھانے ہی میں رکھا ہے؟ نہیں جناب، وہ اپنا تھیلا بھی ساتھ لے گیا ہے۔ تمہاری تو رات کی ڈیوٹی ہے نا طارق؟ میں نے کانسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور ڈیوٹی کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، مسلسل جاگنا۔ جی ملک صاحب، میں اپنی ڈیوٹی کے دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ سینہ پھولاتے ہوئے بولا، میں پوری رات جاگتا رہا ہوں۔ پھر تو تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مہمان اے ایس آئی نے گزشتہ رات آرام سے سو کر گزاری تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کانسٹیبل جلدی سے بولا، ملک صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہے تھانے میں مچھر اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ آرام سے سونا ناممکنات میں سے ہے۔ تاہم مہمان اے ایس آئی آدھی رات کے بعد بے خبر سو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی میں اس کے پاس چلا گیا۔ اسی وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے ایک نہایت ہی ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ضروری کام اسے خواب میں نظر آیا ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل کی رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اے ایس آئی کے اچانک چلے جانے سے میں عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک خیال ذہن میں یہ آتا تھا کہ فوری طور پر کنگن چور کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھاؤں۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ مشکور علی کی واپسی کا انتظار کروں۔ پھر میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ مشکور علی کے انتظار میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اپنے تھانے کے اے ایس آئی خورشید خان کو اپنے پاس بلایا۔ خورشید کی آمد پر میں نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ مبینہ نامعلوم کنگن چور کا حلیہ اسے ذہن نشین کروانے کے بعد کہا، خورشید، اس شخص کو بصیر پور میں تلاش کرنا ہے۔ تم تو یہیں بصیر پور کے رہنے والے ہو نا؟ جی ملک صاحب، اس نے اسبات میں جواب دیا، میں جدی پشتی بصیر پور کا رہنے والا ہوں، مگر بصیر پور بھی کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے۔ مطلوبہ بندے کا سراغ لگانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، کیا یہ بندہ بھی بصیر پور کا ہی رہائشی ہے یا کنگن پور کا رہنے والا ہے؟
میں نے مشکور علی سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں جواب دیا، اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ مبینہ چور کا تعلق کنگن پور سے نہیں ہے، مگر وہ بصیر پور کا رہنے والا ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ بھی تمہیں ہی معلوم کرنا ہوگا۔